अस्सलाम वालेकुम जनाब, खैरियत से हैं, ठीक हैं। मौजूदा जो पाकिस्तान के अंदर की सूरत हाल है, वही सूरत हाल जो उनसे ना बाहर की है। मैं आपको कुछ बातें दोहराऊंगा और उसके बाद फिर अपनी नई सूरत हाल के ऊपर हम बात करेंगे। और ये जो बात है वो है पाकिस्तान, मिडल ईस्ट, और मिडल ईस्ट में इसराइल और पूरा यूरोप और अमेरिका, उनकी जो प्लानिंग्स हैं और उसके अंदर जो कुछ हुआ, उस जिस तरीके से इंडिया ने यूरोप और अमेरिका का साथ दिया। आज अमेरिका कुछ ऐसी शक्ल दिखा रहा है जो कि ज़रा सी अजीब लग रही है दुनिया को, लेकिन क्या वो कोई स्ट्रेटजी है, क्या चीज़ है, इसके ऊपर हम बात करेंगे, थोड़ी तफसील से बात करेंगे। चैनल को आप सपोर्ट कर रहे हैं, आपका बहुत शुक्रिया। आप लाइक सब्सक्राइब शेयर करें तो और ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। सब्सक्राइब हो रहा है, व्यू टाइम एक्स्ट्राऑर्डिनरी अच्छा है, लेकिन व्यू नज़र नहीं आ रहा। तो ये टेक्निकल प्रॉब्लम है, मैं आपको बार बार कहता हूँ, लेकिन फिर लोग कहते हैं कहते रहो तो ज़्यादा अच्छा होता है। चलें, अब मैं आपको बताता हूँ कि ये कोई जो कहानी है, तकरीबन कोई आप कह लें 7-8 माह पहले से मैंने आपको बताना शुरू किया कि इसराइल जो है ना वो पाकिस्तान के हवाले से एक बड़ा प्लान किए हुआ है, और वो प्लान जो है ना वो आगे से आगे बढ़ता जा रहा है। और इंडिया भी उसके साथ है, अमेरिका है, यूरोप है, पूरा यानी कि अंधे हुए हैं। वो ये समझते हैं कि जो 18-20 मिलियन लोग हैं वो इंसान हैं, बाकी सब जो है ना उनको ख़त्म कर दो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उनके राइट्स हैं, बाकियों के कोई राइट्स नहीं है। एनिमल्स के भी राइट्स हैं, लेकिन बाकी इंसान जो है ना उनका जुर्म यही है, या तो वो मुसलमान हैं या फिर उनके अकायद ऐसे हैं कि जो उनसे मैच नहीं करते। और पूरी दुनिया जो उनसे है ना इस बात पे बड़ी हैरान हुई हुई है। बड़े प्रोफेसर्स और ऐसे लोग वो ये कहते हैं कि यार अरूज व ज़वाल लगा रहता है, लेकिन टेक्नोलॉजी का इस तरीके से इस्तेमाल ये पहली दफ़ा हुआ है। और जो माजी में होता रहा है, यानी कि जो सुन्नी ताकत है उसको, उसके हाथ जब भी थोड़ा सा भी इख्तियार मिला है तो उन्होंने बड़े पैमाने पे जो है ना तबाही फैलाई है। अभी वो यही सब कुछ करना चाह रहे हैं, लेकिन दुनिया के अंदर जो है ना बैलेंस जो क्रिएट किया हुआ है वो कुदरत ने किया हुआ है, यानी कि रब की ज़ात इसने ही बनाई है। तो एक तरफ वो भी नज़र आते हैं, दूसरी तरफ हमें चाइनीज़ नज़र आते हैं कि जो इंतहाई ताकतवर हैं। अमेरिका की जरूरत नहीं होती, यूरोप की जरूरत नहीं होती कि उनके खिलाफ कोई बात कर सके बिजनेस में या हर चीज़ पे। खौफ ज़्यादा होते हैं, डर होता है कि यार ये कोई बात ही ना कर दे। मैं बहुत सारी मिसालें दे सकता हूँ यहाँ पे कि जिस तरीके से वो अपने काम कर रहे हैं, और सिस्टम को जो है ना वो भी एक तरीके से जो है ना हाईजैक कर रहे हैं। तो ये भी एक हकीकत है, लेकिन वो गलत काम नहीं करते। वो सिस्टम को ना ऊपर की तरफ लेके आ रहे हैं। और इनका कोई ऐसा इरादा नहीं लगता कि बस हम ही इंसान हैं, बाकी सारे जो इंसान है वो इंसान है ही नहीं है। लेकिन जबकि जो यहूदी हैं वो ये कहते हैं कि हम इंसान हैं और बाकी सब इंसान नुमा जानवर हैं। जानवर भी नहीं कहते, वो कहते हैं इंसान नुमा है, दैट्स इट। बाकी इनको साथ कुछ भी आप ज्यादती कर लें तो ये कोई मसला नहीं है, ये ना हमारे पर कोई गुनाह है ना कुछ इससे फर्क पड़ता है, बस हम ही हैं इंसान। अच्छा, अब मैं आपको इंटरेस्टिंगली ये बताता हूँ कि ये जब कहानी शुरू हुई तो इसके अंदर एक कैलकुलेशन जो उनसे ना गलत हो गई। वो ये हुई कि इंडिया को कहा कि भाई आप पहले अटैक मारो, पाकिस्तान कमज़ोर हो जाएगा और पूरी दुनिया जो उनसे ना तमाशा देखेगी। और अगर को थोड़ा सा मामला दरमियान का आ गया तो हटो बचो करवा के, जो कि करवाई भी, और हम जो है ना मामले को संभाल लेंगे, लेकिन पता लग जाएगा कि पाकिस्तान किस जगह पे खड़ा हुआ है और फिर हम उसके हिसाब से उसको डील कर लेंगे। अब होता क्या है कि जब पाकिस्तान और इंडिया का ये जो है ना पहलगाम का एक वाकया बना के और क्रिएट करके और फिर उसके बाद ये सारी मिली भगत करके इंडिया जो है ना ये पाकिस्तान पर अटैक करता है। जब अटैक करता है तो मिसाइल्स मारे जाते हैं 6 और 7 की रात को मदरसों पे, मस्जिदों में। जबकि पाकिस्तान के का जो है अपना जो जवाबी कार्रवाई होती है वो ये होती है कि जो एयर टू एयर, यानी कि एक ऐसी फाइट होती है जो कि बड़ी दुनिया की पहली ये फाइट है कि जिसमें एक तरफ तकरीबन 40 और एक तरफ 125 के करीब कहा जाता है, मुख्तलिफ फिगर्स बताए जाते हैं कि वो इंडिया के जो एयर फाइटर्स हैं वो हवा में थे। इधर 40 बताए जाते हैं। तो इसमें कुछ यानी कि आदाद शुमार में थोड़ा सा फ़र्क आता रहता है।
لیکن ایکچولی ہر ایک جو ہے نا اپنی کچھ نہ کچھ سیکرٹس رکھتا ہے. تو اس میں پھر پاکستان جو ہے نا ان کا نقصان کرتا ہے. 5 ایئر یا 6 جو ہے نا گراتا ہے، اور ایک جو ہے نا یہ SUV جو ایک بڑا ایک جو آپ کہہ لیں ڈرون ہوتا ہے، اور پورے جہاز کی طرح سے ہوتا ہے، اور قیمت بھی اس کی جہاز والی ہوتی ہے. بس اس میں فرق یہ ہوتا ہے کہ اس میں پائلٹ موجود نہیں ہوتا، وہ بھی گرا دیا جاتا ہے. اچھا، پلس کچھ جو انسانہ کچھ ایسا اس دوران میں ایسا ہوتا ہے کہ پاکستان جو ہے نا وہ بہت ساری جگہوں پہ محتاط رہتا ہے. اب وہ انڈیا جو ہے نا نیکسٹ اسٹیپ لیتا ہے کہ 7 کے بعد یعنی کہ 6 اور 7 کی رات کو ہوتا ہے، 7 کو پھر وہ ڈرونز بھیجنا شروع کرتا ہے، 8 کو بھیجتا ہے، 9 کو بھیجتا ہے. اور یہ سب جو ہے نا ڈرونز پاکستان کے اوپر اڑتے ہیں. پاکستان جو ہے نا فوری طور پہ اس بات کا اندازہ لگا لیتا ہے کہ یہ جو نئے دور کی جو جنگ ہے نا، یہ اس کا آغاز ہو چکا ہوا ہے. یہ مراحل بنا لیتے ہیں کہ پہلے حصے میں اگر جنگ شروع ہوتی ہے تو یہ کریں گے، دوسرے میں یہ کریں گے، اگر اس طرح کی ہوتی ہے تو پھر تیسرے میں یہ کریں گے، اور یہ جنگ کی ابتدا ہوگی. یعنی کہ ہم جواب اس طرح سے دیں گے، الفتح میزائل 1 اور 2 سے دیں گے، اور یہ ہمارے جو ہے نا 26 مقامات ہیں جو انہوں نے لاک کیے ہوئے تھے کہ یہ ہم نے قابو کرنے. اب اس دوران میں کیا ہوتا ہے کہ پاکستان جیسے یہ 9 کی رات کو اٹیک ہوتا ہے دوبارہ، اور ایئر فیلڈز پہ ہوتا ہے، تو اس کی تو لاجک ہی کوئی نہیں بنتی، وہاں پہ کون تھا. اچھا، جب یہ جنگ کی ابتدا ہوتی ہے تو پاکستان اپنے ڈرونز بھیجتا ہے، اور جو خاص قسم کے ڈرونز ہوتے ہیں وہ بھیجتا ہے، اور پورے انڈیا کے اوپر جو ہے نا وہ اپنی سرولنس قائم کرتا ہے. اور انڈیا کی جو 2 بتائی جاتی ہیں کہ جو سیٹلائٹس تھی ان کو بھی جو ہے نا ڈسٹرائے کر دیتا ہے یا ڈسٹرب کر دیتا ہے. انڈیا کا جو ایئر کا نظام ہوتا ہے، ایئر ٹریفک ہوتی ہے، یہ پوری اپنے کنٹرول میں لے کے پھر ود ان 10 منٹ واپس کر دیتا ہے. اور اس ٹائپ کی بہت ساری چیزیں سامنے آتی ہیں. اور جو صبح کا وقت ہوتا ہے تو اس وقت میں یہ اپنے جو شٹ ڈاؤن کر دیتا ہے بجلی کا نظام، بہت بڑی پیمانے پہ کر دیتا ہے. اور یہ ساری چیزیں جو ان سے ہوتی ہیں نا، یہ سائبر اٹیک سے ہو رہی ہوتی ہیں. اور سائبر اٹیک اس طرح کا اور اس نوعیت کا ہوتا ہے کہ دنیا یہ کہتی ہے کہ یار یہ تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، یہ تو کہیں پر بھی کر سکتے ہیں. اتنے لو پولز جو ان سے ہیں نا، جو انڈیا کے اندر ہے، اس سے زیادہ تو پوری دنیا میں جو ایڈوانس ممالک ہیں یہ وہاں پر بھی ہیں. تو دنیا جو ان سے ہوتی ہے نا وہ بڑی محتاط ہوتی ہے، وہ کہتی ہے یہ کیا کیا. ساتھ ہی جو ہے نا الفتح میزائل جو ہے نا جب جاتا ہے، اور پاکستان کے جو فائٹر پلینز ہیں وہ انڈیا کے اندر انٹر ہوتے ہیں، اور وہ مختلف پاکٹس کے اندر سے گزر کے اور پھر یہ بتاتے ہیں کہ ہم یہاں پر موجود ہیں، کسی جگہ پہ اٹیک کرتے ہیں. یعنی کہ 26 مقامات میں میزائل اٹیک بھی ہو رہے ہیں اور ایئر ٹو ایئر بھی ہو رہے ہوتے ہیں. لیکن جو بڑی تعداد گئی ہوتی ہے وہ یعنی کہ انڈیا کے مقابلے میں تو بہت کم ہے، لیکن ویسے گئی ہوتی ہے کہ جسٹ ایئر لفٹ ہو، یعنی کہ جہاز اڑے سے انڈیا کا، تو انڈیا کا کوئی ایک جہاز بھی نہیں اڑتا. ان سب کو پتا ہوتا ہے کہ یہ تو جو ہے نا بس اڑنے کی دیر ہے. یعنی کہ جسٹ انجن سٹارٹ ہوگا اور جہاز جو ہے نا لاک ہو جائے گا. پھر بھی کچھ ایئرپورٹس پہ جو یہ اٹیک مارتے ہیں، بہت چھوٹے سے اس پہ مارتے ہیں، چھوٹے اس پہ یعنی کہ کاروائی کرتے ہیں کہ یہ جہاز جو ان سے ہے نا ان کے کھڑے ہوئے جو ہینگرز میں ہوتے ہیں وہ تباہ کر دیتے ہیں. اب انڈیا جو انسان ہے وہ کہتا ہے وہ وہاں تھا، وہ وہاں تھا، وہ وہاں تھا، ہو گئے تو کیا ہو گیا. تقریباً اگر 5 یا 6 اور 7 کی رات کے ملا لیں اور یہ کر لیں، تو تقریباً 18 سے 20 جہاز کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ٹوٹل جو ہے نا انڈیا کے، اس میں رافیل بھی ہیں جو دوسری 10 کی صبح کو جو ہوا ہے، رافیل بھی ہیں، اس میں بھی وہ تباہ ہوئے. اب یہ ٹوٹل کتنی گنتی ہے جب تک انڈیا خود نہیں بتائے گا. جیسے پاکستان نے ایک چیز واضح بتا دی کہ ہمارا اتنا نقصان ہوا، اس سے پاکستان کی پوزیشن واضح ہوگی. اب یہ جب سب کچھ ہو گیا نا تو یہ مس کیلکولیشن ہو گئی. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آگے کی سٹوری کیا ہوئی. پھر یہ ایران اور اسرائیل کی جو جنگ شروع ہوئی، جب یہ شروع ہوئی تو جو ٹیکنالوجی تھی نا ایرانین، اس کے بارے میں پوری دنیا میں یہ سوچا نہیں جا رہا تھا کہ اتنے ہائی پیمانے پہ، یعنی کہ ریسٹرکٹ ہیں، یہ اتنے کول ٹیسٹ کر رہے ہیں لیکن یہ پراپرلی ٹیسٹ بھی نہیں کر پا رہے ہیں، لیکن کیا یہ اتنا اچھا کر سکتے ہیں؟ تو انہوں نے کر کے دکھا دیا. اب وہ جو میزائل ٹیکنالوجی تھی نا، جیسے ہی کیا کہتے ہیں اسرائیل جو ہے نا اس کے زد میں آیا،
اور جو ان کی بلڈنگیں گری ہیں اور وہاں پہ جو تماشا لگا، تو سب یہ کہہ رہے تھے کہ یہ اس کے انڈسٹریل زون کو، سیکٹر کو جو ہے نا وہ متاثر کرے گا، لیکن اچھی اسٹریٹجی یہ تھی جو کہ مختلف جگہوں سے پاکستان پر بھی نام آتا ہے کہ یہ پاکستان نے اسٹریٹجی بنا کے دی تھی کہ وہ شہری علاقوں کو اٹیک کرتے، یعنی کہ اسرائیل کا فیس خراب کر دیتے ہیں۔ وہاں پر سخت ترین پابندیاں لگتی ہیں کہ جناب یہ بھی نہیں ہے دکھانا، وہ بھی نہیں دکھانا۔ یہ پابندیاں ایران میں بھی لگی ہوئی تھی، اسرائیل میں بھی ویسے لگی ہوئی تھی۔ تو پھر جو ہے نا ایک واویلا مچا کہ بھاگو بھاگو بچو بچو۔ اب اس کے بعد کیا ہو رہا ہے کہ اسرائیل جو ہے نا وہ تو اس چکر میں تھا کہ پہلے پاکستان کو کمزور کر دیں، پھر ہم ایران کی وارڈ لگا دیں، اور ساتھ ہی ہم بھی جو ہے نا پاکستان اور ایران کو مل کے جو ہے نا یہ حساب کتاب کریں۔ تو یہ ٹوٹل پلاننگ فیل ہو جاتی ہے، یعنی کہ یہ نئی صف بندی کی طرف اور نئے معاملات کی طرف بات چلی گئی ہے۔ تو جو اس وقت میں ہے، میں اب آپ کو بتاتا ہوں کہ پاکستان میں اس وقت جو اسٹیبلشمنٹ ہے، جو ہائی کمان ہے اور گورنمنٹ ہے، یہ بڑے مخلص ہو کے اور بڑے طریقے سے، یعنی کہ انہوں نے اپنی ذمہ داریاں بانٹی ہیں اور اس بات کا اعادہ کیا ہے کہ جو شر ہے پاکستان کے اندر اس کو اجازت نہیں دی جائے گی، اور یہ جو ہے کنٹینیوٹی اس نظام کی، یعنی کہ نئے الیکشن تک بالکل صاف اور شفاف طریقے سے چلیں گے ہم۔ حکومت کے کام کرے گی، اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ فوج کا کام کرے گی، اسٹیبلشمنٹ چھوڑ دیں، یعنی کہ فوج کا کام کرے گی، اور باقی جو ہے نا کسی جگہ پہ کوئی مسائل نہیں آ رہے۔ تو یہ بھی جو ہے یہ امریکہ نے پاکستان کے آرمی چیف کو بلا لیا اور یہ کر لیا وہ کر لیا، نہیں، یہ باتیں جو سی نا اس وقت میں ان حالات کے اندر بے معنی ہے۔ وہ جو وفد گیا تھا وہ پاکستان کا ہی تھا۔ اب کیا کوئی وزیر اعظم پاکستان اور ان کی کیبنٹ اس بات کا اظہار کر رہی ہے کہ ہمیں جاننا چاہیے کہیں یورپ میں اور امریکہ میں اور اس طریقے کی ملاقات کرنی چاہیے؟ نہیں کر رہے، لیکن کیا وہ بینیفٹس لے رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے، ان کو فرنٹ پہ رکھو، ہم کھیلتے ہیں۔ معاشی طور پہ جو یہ نئے پروجیکٹس آئے ہوئے ہیں ان کے اوپر کام ہو رہا ہے، بڑے پیمانے پہ کام ہو رہا ہے۔ امریکنز کو کے بارے میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ بھائی جو اطلاعات آ رہی ہیں کہ کافی بڑی ٹیم جو ان سے نا پاکستان میں پہنچ چکی ہوئی ہے، اور وہ اس بات کو کر رہی ہے کہ اگر ہم اس پہ کام شروع کریں تو کیا فائدہ نقصان ہو سکتا ہے۔ وہ اس چیز کو بھی کر رہے ہیں کہ یار چائنا کو ہم کیسے روک سکتے ہیں؟ نہیں روک سکتے، تو ہم خود کیوں نہیں اس کا حصہ بن جاتے؟ کیونکہ اگر ہم آج اس پہ عمل درآمد شروع کریں گے تو اگلے 30 سال میں جو گاڑیاں ہوں گی نا، وہ بتایا جائے گا وہ جو گاڑی جا رہی ہے نا، یہ جس پیٹرول پہ چلتی ہے نا، پہلے ساری گاڑیاں اسی پہ چلتی تھیں، یا ڈیزل پہ چلتی ہے نا، یہ پہلے گاڑیاں اس پہ چلتی تھیں 30-50 سال کے بعد۔ تو یہ بتایا جائے گا یہ جو موٹر سائیکل جا رہا ہے نا، پہلے ایسے آگے جو ٹینکی ہوتی تھی اس کے اندر پیٹرول ڈالتے تھے جو لکوڈ ہوتا تھا۔ آنے والا وقت ایسا آ رہا ہے، تو جو یعنی کہ وہ پھر اس کی جو جگہ لے گی تو وہ ایسے میٹلز ہیں، جیسے کہ میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں، چلیں اس کی طرف پر ایگزامپل پہ نہیں جاتے ہم۔ پاکستان نے اس بات کو سیریسلی لے لیا ہوا ہے کہ ہم جو مرضی کر لیں، جتنی مرضی آنکھیں بند کر لیں، اسرائیل ہمارے پر اٹیک مارے گا ہی مارے گا۔ تو لہذا بہتر یہ ہے کہ اپنے آپ کو مضبوط کرو اور اپنے جو ساتھی ہیں ان کو مضبوط کر دو، تاکہ ہماری بچت ہو اور ہم اس کنفلکٹ میں نہ پڑیں، اور اگر پڑ جائیں تو اس کی تیاری ہماری پوری ہو۔ ہم اپنے ایئر کرافٹس بنائیں، اپنا میزائل سسٹم اسٹرانگ کریں، ہمارا جو معیشت ہے وہ انتہائی مضبوط ہو، جو ہمارے پاس ٹیکنالوجی ہو وہ دنیا میں بیسٹ ہو، اور جو پاکستان کی جو معیشت ہے اس کو اس طریقے سے ہم چلائیں کہ دنیا کا انٹرسٹ پاکستان کے ہو، نہ کہ پاکستان کا انٹرسٹ دنیا کے اندر ہو۔ تو یہ چیزیں جو ان سے نا بڑی معنی رکھے ہوئے ہیں، اور بات جو ہے وہ بڑی آگے بڑھی ہوئی ہے۔ بہرحال ٹیکنالوجی کے حساب سے بھی جو انسان پاکستان اللہ کا شکر ہے، اور آنے والے وقت کے اندر پاکستان اور زیادہ بہتر جو انسان ابھی یہ جو باتیں ہو رہی ہیں جی چائنا سے اس طریقے کا نظام لے رہا ہے، تو پھر یہ جو ہے نا اگر پاکستان لے رہا ہے اور یہ جس طریقے سے مطلب چیزیں ہیں تو یہ گیو اینڈ ٹیک ہوتی ہیں، اور پاکستان جو ٹیکنالوجی لے رہا ہے وہ اس طریقے سے لے رہا ہے کہ اس کے اندر خود بھی شامل ہو۔ اور ابھی تک بھی ایسا ہی ہوا ہے، JF-17 تھنڈر بھی، J-35 جو J-20 ہے اور J-35، یعنی کہ یہ وہ ہیں کہ جن کے اوپر
ایکسٹرا آرڈنری محنت ہو رہی ہے، اس میں پاکستان بھی ہے اور اس میں چائنا بھی ہے. بہت شکریہ جی، اللہ حافظ.